Hello everyone, my name is Irfan Wazir Bakali, working as a corporate trainer in Pakistan. आज के सेशन में हम पावर बीआई की एक रियल लाइफ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मुझे मेरे एक पार्टिसिपेंट की तरफ से मिला है। और उनका प्रॉब्लम यह है कि उनके पास एक लोन का डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट क्लाइंट्स ने डिफरेंट प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उनसे लोन के लिए रिक्वेस्ट की है। तो वो एक्सेल के अंदर एक शीट पर जिन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में लोन की डिमांड की जा रही है उस डेट को एक कॉलम के अंदर मेंशन करते हैं और जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड की गई है उसे इन मिलियन के अंदर वो एक कॉलम के अंदर मेंशन करते हैं। जब वो रिक्वेस्ट आगे प्रोसेसिंग फेज के अंदर बढ़ती है तो वो प्रोसेसिंग की डेट्स को अलग कॉलम के अंदर मेंशन करते हैं और अगर वो प्रोडक्ट क्लाइंट की अप्रूव्ड होती है तो उसकी अप्रूवल डेट मेंशन करते हैं और क्लाइंट को फिर इस अमाउंट का चेक रिलीज हो जाता है। लेकिन समहाउ अगर ये प्रोडक्ट किसी रीजन से रिजेक्ट होती है तो रिजेक्ट का एक अलग कॉलम है और वो क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो गई है और अमाउंट रिजेक्ट हो गई है और डेट एक अलग कॉलम के अंदर मेंशन है। सो यहां प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स में डेट का डाटा मौजूद है। तो अगर हम पावर बीआई की नॉलेज रखते हैं और हमें पता है कि हम डेट के कॉलम का रिलेशन अपनी इस ट्रांजैक्शन की फाइल में किसी भी डेट के कॉलम के साथ क्रिएट करेंगे तो पावर बीआई एक वक्त में एक कॉलम को एक्टिव रखता है और बाकी कॉलम्स को डीएक्टिव रखता है या इनएक्टिव रखता है। तो अगर मुझे अपने डाटा को डायनेमिकली पॉपुलेट करवाना हो तो ये कैसे पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिक्वेस्ट डेट के हिसाब से अमाउंट को पॉपुलेट करवाना है, मुझे अप्रूव डेट की सिर्फ इन 3 अमाउंट्स को पॉपुलेट करवाना है, मुझे रिजेक्ट डेट की इन 3 अमाउंट्स को पॉपुलेट करवाना है और ये वन गो में। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए बनाई है और मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर जिन जिन डेट्स में जो रिक्वेस्ट हमारे पास रिसीव हुई है जिन प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उनकी डिटेल्स मौजूद है और उसका ग्राफ भी हमने क्रिएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ अप्रूव अमाउंट की डिटेल्स देखनी है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अप्रूव हुई हैं तो उन्हीं का डाटा टैबुलर फॉर्मेट में पॉपुलेट हो रहा है एंड देन नीचे ग्राफ के अंदर। और सेम तरीके से अगर वो रिजेक्ट की डिटेल्स मुझे देखनी है तो कौन कौन सी प्रोडक्ट रिजेक्ट हुई है और कितनी अमाउंट रिजेक्ट हुई है वो डिटेल्स नजर आ रही है। और अगर प्रोसेसिंग की डेट के हिसाब से डाटा को देखना है तो प्रोसेसिंग की डेट का डाटा अलग पॉपुलेट हो रहा है, रिक्वेस्ट डेट का डाटा हमारे पास अलग पॉपुलेट हो रहा है एंड देन अगर मुझे कंप्लीट डाटाबेस को देखना है तो मैं कंप्लीट डाटा को देख सकता हूं। सो अगर मुझे अपने इस डाटा को लिंक करना है इन 4 डिफरेंट डेट के कॉलम्स के साथ तो ये कैसे पॉसिबल होगा और मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी इस फाइल को क्लोज करता हूं और पावर बीआई की एक नई फाइल पर काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गेट डाटा की मदद से अपनी फाइल को यहां पर इंपोर्ट कर रहा हूं जो एक्चुअल में मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखी हुई है। वंस जब ये फाइल इंसर्ट हो जाएगी मुझसे अब ये पूछेगा सवाल कि किस शीट को सिलेक्ट करना है। सो मेरे पास मल्टी डेट और डेट 2 डिफरेंट शीट्स हैं। सो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं एंड देन सिंपली ओके। देन उसके बाद डाटा को रिव्यू कर लेते हैं। सो मेरे पास मल्टी डेट की जो फाइल है उसका लुक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट के अगेंस्ट में रिक्वेस्ट, अप्रूवल और प्रोसेसिंग डेट एंड रिजेक्ट डेट की डिटेल्स मौजूद है। जबकि जिन डेट्स के अंदर डाटा अवेलेबल है मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2018 से एक्चुअल में वर्किंग स्टार्ट हुई है और लास्ट जो डेट है वो मेरे पास 18 मार्च 2018 की है। तो मैंने एक्सेल के अंदर ही एक शीट और प्रिपेयर की थी जिसके अंदर 1 जनवरी से 30 मार्च तक की डेट्स को यहां पर पॉपुलेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक कर देते हैं। सो मैं डेट के कॉलम को लिंक करता हूं अपने फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग डेट के साथ या रिक्वेस्ट डेट के साथ। और मुझे पता है कि पावर बीआई सिंपल एक वक्त में एक ही लिंक को एक्टिव करेगा। सो पहली मर्तबा अगर मैं इसको लिंक किया है रिक्वेस्ट डेट के साथ तो ये लिंक मेरे पास एक्टिव है, 1 to 1 का लिंक है। सेम फील्ड को लेकर मैंने रिजेक्ट डेट के ऊपर ड्रॉप किया
سو میرے پاس ایک سیکنڈ لنک کریٹ ہوا لیکن یہ انیکٹو ہے. انیکٹو کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہاں ڈاٹڈ بٹن نظر آتے ہیں, اور اگر میں رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز کے آپشنس آپ کو بتاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میک دس ریلیشن ایکٹیو, یہ اس وقت انیکٹیو ہے اس لیے مجھے اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اگر میں یہاں چیک لکھوں گا تو یہ مجھے کچھ پرابلمس بتائے گا بلا 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 کہ یہاں پر ریلیشن شپ ایک وقت میں ایک ہی ایکٹیو ہو سکتا ہے, آپ ملٹیپل ریلیشن شپس ایکٹیو نہیں کر سکتے. سو میں فی الحال اسے کینسل کر دیتا ہوں بیکاز کہ میں ایک فارمولا کے تھرو ورچولی اپنے ان ریلیشن شپس کو ایکٹیو کروں گا. دین اس کے بعد میں اپنی تھرڈ ریلیشن شپ پروڈکٹ ڈیٹ کا پروسیسنگ ڈیٹ کے ساتھ لنک کریٹ کرتا ہوں, اینڈ دین فائنلی میں ڈیٹ کا اپروو ڈیٹ کے ساتھ لنک کریٹ کرتا ہوں, اور اس طرح سے میں نے اپنی چاروں فیلڈز کا اپروو ڈیٹ کا, رائٹ ریجیکٹ ڈیٹ, ریکویسٹ ڈیٹ اور پروسیسنگ ڈیٹ, ان چاروں فیلڈز کا لنک اپنے ماسٹر ٹیبل ڈیٹ کے کالم کے ساتھ لنک کر دیا ہے. اینڈ دین اس کے بعد اب میں انفارمیشن کو پاپولیٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل مجھے ڈیٹ وائز اماؤنٹ کو پاپولیٹ کرنا ہے, سو میرے پاس ٹیبولر فارمیٹ کے اندر ڈیٹا اویلیبل ہو گیا. میں تھوڑا سا اس کی سائز کو لارج کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ویزیبلٹی بہتر ہو سکے. سو میں نے اس کی سائز کو 14 کر دیا ہے, رائٹ, اور یہ مچ بیٹر ہے پہلے کے مقابلے میں. تھوڑا سا اور بڑا کر دیتے ہیں, گریٹ. سو ہمارے پاس یہاں پر ایچ ڈیٹ میں آنے والی ریکویسٹ ان کے نمبرز یہاں ہمارے پاس پاپولیٹ ہے, لیکن یہ جو ڈیٹ ہمارے پاس پاپولیٹ ہوئی ہے یہ اوور آل نمبرز کو پاپولیٹ کر رہی ہے, اور جبکہ میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر میں ایکٹیو پروسیسنگ ڈیٹ کے ڈیٹا کو دیکھنا چاہوں تو وہ نمبرز پاپولیٹ ہوں, ریجیکٹ ڈیٹ کے نمبرز کو دیکھنا چاہوں تو وہ, اینڈ دین دو اور جو ڈفرینٹ ڈیٹس ہیں. تو اب اس کے لیے مجھے کچھ کام کرنے پڑیں گے, اور سب سے پہلا کام مجھے اپنے ان نمبر ڈیٹا کو کالم سے کنورٹ کر کے میجر کے اندر کنورٹ کرنا ہوگا. تو ایسا کرنے کے لیے میں ماڈلنگ کے ٹیب میں جا رہا ہوں, اور یہاں پر میں نیو میجر کے آپشن کو یوز کر رہا ہوں, اور میں اسے سیو کرتا ہوں ایک نام کے ساتھ. فار ایگزامپل ٹوٹل اماؤنٹ equals to sum بریکٹ اوپن, اور ہم نے کہا کہ ملٹی ڈیٹ کے ٹیبل کے اندر جو اماؤنٹ کا کالم ہے اسے پلس کرے اور یہاں اسٹور کر دے. سو فرسٹ میں نے اپنے تمام ڈیٹیلز کو ٹوٹل میجرز کے اندر سیو کیا جس کے اندر اماؤنٹ موجود ہے. سو اب مجھے اپنے 4 میجرز اور کریٹ کرنے ہوں گے. فرسٹ میجر کے اندر میں صرف ان اماؤنٹس کو رکھوں گا جو کہ اپرووڈ اماؤنٹ ہے. سیکنڈ میجر کے اندر میں پروسیسنگ اماؤنٹس کو رکھوں گا. تھرڈ کے اندر ریجیکٹ, اینڈ دین فورتھ کے اندر ریکویسٹ اماؤنٹ کو میں پاپولیٹ کروں گا. اور ایسا کرنے کے لیے میں اگین ماڈلنگ کے ٹیب میں جا رہا ہوں اور نیو میجر پہ کلک کرتا ہوں, اور میں فرسٹ فارمولا فار ایگزامپل کریٹ کرتا ہوں اپرووڈ اماؤنٹ, اور فارمولا ہم دیتے ہیں ایکولس ٹو کیلکولیٹ کرے جو ہمارا میجر ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا اسے, لیکن وہ کیسے پاپولیٹ کرے بیکاز کہ یہاں تو 4 بیک اینڈ پہ ٹیبلز موجود ہے, تو کس ٹیبل سے ایکچوئل میں ڈیٹا کو لے کر آئے. تو فارمولا ہے ہمارے پاس یوز ریلیشن شپ بریکٹ اوپن, کہتا ہے کالم 1 اور کالم 2 بتا دیں, اور ان دونوں کالم کے اندر ہم اپنے ڈیٹ کے کالمز کے لنکس آپس میں کر دیں گے. سو میں کہتا ہوں ڈیٹ کے ٹیبل میں سے ڈیٹ کا کالم لے لے, اور ملٹی ڈیٹ کے ٹیبل کے اندر جو ہماری اپروو ڈیٹ کا کالم ہے اسے سلیکٹ کر لیں, اور جب وہ دونوں ڈیٹس آپس میں میچ کر جائیں تو ہمیں اماؤنٹ پاپولیٹ کر دیں, اینڈ دین سمپلی انٹر. اور اب اگر میں اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے, سو میں سب سے پہلے اس کی پوزیشن کو اپروپریٹ لوکیشن پہ ڈراپ کرتا ہوں, اور اپروف اماؤنٹ کے میجر کو اپنے رپورٹ ایریا میں ڈراپ کر کے کارڈ کے اندر میں موو کرتا ہوں. تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میری جو ٹوٹل پروسیسنگ اماؤنٹ ہے, اپروفڈ اماؤنٹ ہے, وہ 1500 اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب ہمارے پاس اپروفڈ اماؤنٹ ہے وہ ٹوٹل 100, 200 اور 400 کے بٹوین ہے, لیکن جیسے جیسے میں اس میجر کو اس ٹیبل کا پارٹ بناؤں گا, آپ دیکھیں مجھے صرف وہی سیلز, ایکٹیو سیلز نظر آ رہے ہیں جن سیلز کے اندر ایکچولی اماؤنٹ ہے, یعنی 400, 200 اینڈ 100. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 400, 200 اور 100 ایکچوئل میں میری اپروفڈ اماؤنٹ ہے, وہ میرے پاس پاپولیٹ ہونا شروع ہو گئی. سو اگر میں یہاں سے اماؤنٹ کے سیل کو آف کر دوں
سو میرے پاس یہاں پر اب تمام ایکٹیو اپروو اماؤنٹ کی ڈیٹیلز پاپولیٹ ہو رہی ہے. ٹاپ پہ میرے پاس بلینک ڈیٹیلز آ رہی ہے. سو میں ڈیٹ کے سیل پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں سے میں سلیکٹ آل کے آپشن کو سلیکٹ کر کے بلینک کا چیک ہٹا دیتا ہوں, تو میرے پاس اپروو اماؤنٹ پاپولیٹ ہونا شروع ہو گئی. سیم طریقے سے میں اسی فارمولا کو کاپی کر لیتا ہوں, کنٹرول اے کنٹرول سی, نیو میجر کی کریٹ کرتے ہیں اور اپروو اماؤنٹ کے بعد نیکسٹ ہم فارمولا کی کریٹ کرتے ہیں پروسیسنگ اماؤنٹ, اور یہاں پر میں اسے اپروو ڈیٹ کے کالم کی جگہ بتا دیتا ہوں پروسیسنگ اماؤنٹ کے کالم کے ساتھ ریلیشن شپ کریٹ کریں اینڈ دین انٹر. اور اب جب میں اس میجر کو اپنے ٹیبل کے اندر ڈراپ کرتا ہوں تو آف کورس میرے پاس پروسیسنگ کی جو اماؤنٹس ہیں وہ پاپولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. میں اپروو کو یہاں سے ٹیمپرری طور پر آف کر دیتا ہوں. سو پروسیسنگ کے لیے میرے پاس 5 ڈیٹیلز موجود ہیں. سو سیم فارمولا میں ریجیکٹ اور ریکویسٹ کے لیے بنانا جا رہا ہوں. سو میں کلک کر رہا ہوں نیو میجر کے اندر اور فارمولا آلریڈی میرے پاس کاپی ہے. سو میں نے اسے پیسٹ کیا اور یہاں پر میں کیپشن چینج کر رہا ہوں ریجیکٹ اماؤنٹ, اور ڈیٹ کے اندر میں اب اس کو لنک کرنے جا رہا ہوں ریجیکٹ کی ڈیٹ کے کالم کے ساتھ اینڈ دین انٹر. یہاں اس کی پوزیشن غلط ٹیبل پہ چلی گئی. سو ہم اسے چینج کرتے ہیں, ملٹی ڈیٹ کے کالم کے اندر لے آتے ہیں اور میں اسے ریجیکٹ ڈیٹ کے ساتھ اس کی اماؤنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سو میرے پاس اماؤنٹ پاپولیٹ ہو رہی ہے, اور اگر میں ریجیکٹ کی اماؤنٹ کو ٹیبل کے اندر ڈراپ کر دوں اور پروسیسنگ سے ہٹا دوں تو میرے پاس ریجیکٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایکچوئل کے اندر 800 نظر آ رہی ہے. لاسٹ فارمولا ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ریکویسٹ اماؤنٹ پاپولیٹ ہونی چاہیے. سو میں ایک نیو میجر کریٹ کر رہا ہوں اینڈ دین پیسٹ, اور میں نے کیپشن دے دیا ریکویسٹ اماؤنٹ. ریلیشن شپ کریٹ کرے ڈیٹ کے ٹیبل کا ریکویسٹ ڈیٹ کے ساتھ اینڈ دین انٹر. اور اب میں ریجیکٹ کی اماؤنٹ کے میجر کو ڈراپ کر کے ریکویسٹ کی اماؤنٹ کو ڈراپ کرتا ہوں. سو یہ ڈیٹا میرے پاس پاپولیٹ ہو گیا. اب یہاں تک تو چیزیں ایک ایک کر کے میجر کو جب میں اپنے اس ٹیبل کے اندر ڈراپ کر رہا ہوں تو ریزلٹ میرے پاس پاپولیٹ ہو رہا ہے. ریئل سینیریو میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم اس طرح کی فیلڈز کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں, اور ایون اگر اس کا ہم گراف کریٹ کر لیں, فار ایگزامپل میں نے کنٹرول سی کنٹرول وی کیا ہے, کاپی پیسٹ کیا اینڈ دین میں اسے کنورٹ کر دیتا ہوں لائن چارٹ کے اندر, تو اس وقت تو میرے پاس یہ ڈیٹیلز پاپولیٹ ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مجھے ریکویسٹ اماؤنٹ کی جگہ سپوز پروسیسنگ کی ڈیٹیلز کو دیکھنا ہو اور مجھے کسی اور سپوز اپرووڈ کی اماؤنٹ کو دیکھنا ہو تو یہ میرے لیے بڑا ایک پینفل ہوگا کہ میں ہر مرتبہ ان فیلڈز کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کروں. مین وائل میں نے اس کے ڈیٹا لیبلز کو آن کر لیا, اس کے مارکرز کو آن کر دیا, مارکر کی سائز کو لٹل بٹ انکریز کیا ہے تاکہ لک وائز تھوڑا سا یہ اچھا ہو جائے, اور ڈیٹا لیبلز کو میں فونٹ پہ جا کر اس کے کلر کو بلیک کر دیتا ہوں اور اس کی سائز کو لٹل بٹ انکریز کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایزیلی پاپولیٹ ہو جائے. اینڈ دین اس کا جو ٹائٹل بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس پاپولیٹ ہو رہا ہے, اس ٹائٹل کو میں شیٹ کے اس ویژول کے سینٹر میں کر دیتا ہوں تاکہ جب بھی ہم کوئی بھی ویژول ٹائٹل یہاں دیکھنا چاہیں تو اس سے ہمیں سمجھ آ سکے کہ ایگزیکٹلی ڈیٹا ہمارے پاس کون سا پاپولیٹ ہو رہا ہے. رائٹ, سو اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ڈائنامک کیسے کیا جائے, بیکاز کہ جو ریزلٹ ہمارے پاس پاپولیٹ ہو رہا ہے وہ بہت ہی پینفل ہے کہ میں نے اس کی بارڈر اور شیڈو بھی اپلائی کر دیا. اچھا, تو ہم اس کو اب نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ ڈائنامک کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا, اور ایسا کرنے کے لیے میں ایک ہیلپر ٹیبل کریٹ کر رہا ہوں جس کے ساتھ میں اپنے ان دونوں ٹیبلز کو فیوچر کے اندر لنک کر دوں گا. سو میں جا رہا ہوں ہوم کے ٹیب کے اندر, انٹر ڈیٹا کے اندر, اور ایک نیو ٹیبل کریٹ کر رہا ہوں جس کا نام میں دے دیتا ہوں فار ایگزامپل سلیکشن, اور اس کے فرسٹ کالم کو میں نام دے دیتا ہوں سلیکشن میٹرک, اینڈ دین انڈیکس. اور سلیکشن میٹرک کے اندر میں پہلا کیپشن دے رہا ہوں ریکویسٹ اماؤنٹ
اور اسے آئی ڈی دے رہا ہوں 1. سیکنڈ نیم دے رہا ہوں پروسیسنگ اماؤنٹ, آئی ڈی 2 ہے. دین ہمارے پاس اپرووڈ اماؤنٹ, آئی ڈی 3 ہے. اینڈ دین ریجیکٹ اماؤنٹ یا ڈیٹیلس اینڈ دین آئی ڈی 4. اچھا, یہ آئی ڈیز دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ان کو ابھی شیٹ پر لے کے جاؤں گا تو بہت زیادہ پاسبل ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں آ جائے گا. جیسے اپروف اوپر چلا جائے گا, ٹھیک ہے, تو اے بی سی ڈی آرڈر میں چلا جائے گا. تو ہم اسے سارٹ کریں گے ان ہیلپر نمبر کے ساتھ, اس لیے میں نے یہاں پر یہ ہیلپر نمبر لائک انڈیکس کے کالم کے اندر دیے ہوئے. اینڈ دین فائنلی میں اوکے کرتا ہوں. رائٹ, سو میرے پاس یہاں پر سلیکشن کا ٹیبل کریٹ ہو گیا, اور اس ٹیبل کے اندر اب سب سے پہلے اگر میں سلیکشن میٹرکس کو لے کر اپنی شیٹ پہ ڈراپ کرتا ہوں, سو میرے پاس پرابلم آ رہا ہے وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا. سب سے پہلے اس کی سائز کو انکریز کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ویزیبلٹی بہتر ہو سکے. سو میں پراپرٹیز میں چلا گیا ہوں اور اس کی سائز کو میں نے 14 تک رکھ دیا ہے. اینڈ دین اسے میں سلائسر کے اندر کنورٹ کر دیتا ہوں. سو اس سے بینیفٹ یہ ہوگا, سو اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی جب میں کسی بھی ایک سلائسر کو سلیکٹ کروں گا تو اس سے ریلیٹ ویژول میرے پاس اسکرین پہ پاپولیٹ ہونی چاہیے, ریسٹ آف دا ڈیٹیلز میرے پاس نہیں آئے گی. تو اس لیے میں نے یہاں اسے سلائسر کے اندر کنورٹ کیا. ناؤ اس کی بارڈر اور شیڈو میں تھوڑا سا اپلائی کر دیتا ہوں. اب میرے پاس اپرووڈ اماؤنٹ سب سے پہلے آ رہی ہے, حالانکہ مجھے دیکھنا ہے سب سے پہلے پروسیسنگ کی ڈیٹیلز کو, دین میرے پاس ریکویسٹ کی ڈیٹیل کو جو میرے پاس اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا ہے, یا مجھے ریکویسٹ دیکھنا ہے پروسیسنگ, اپروو اینڈ ریجیکٹ. تو جس طرح کے نمبرز میں نے بیک ہینڈ پہ سیٹ کیے اس کے اکارڈنگلی میرے پاس یہاں ڈیٹیلز بھی پاپولیٹ ہونی چاہیے. تو میں کر یہ رہا ہوں کہ یہاں پر سلیکشن میٹرکس کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور کالم ٹولز میں جا کر سارٹ بائی کالم میں اسے انڈیکس کے اکارڈنگلی ہم سارٹ کر دیتے ہیں, جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی جو ہم نے بیک ہینڈ پہ چیزیں سیٹ کی ہوں گی, ریکویسٹ اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے, سو ہمارے پاس ریکویسٹ پہلے آ رہا ہے, دین پروسیسنگ ہے, دین اپروف ہے, دین ریجیکٹ ہے. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسی طرح سے ڈیٹیلز ہمارے پاس پاپولیٹ ہو رہی ہے. جس انفارمیشن کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیٹیل سیکوینس کے اندر ہمارے پاس پاپولیٹ ہو رہی ہے. اب کرنا مجھے یہ ہے کہ جس میٹرک کو میں یا جس سلائسر کو میں یہاں پر چیک اپلائی کروں, ایگزیکٹلی وہی ڈیٹیلز میرے پاس پاپولیٹ ہو. تو میں سب سے پہلے اس کا ایک میجر کریٹ کرتا ہوں جس کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ ایکچوئل میں یہاں کسے سلیکٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو کون سی سلیکشن کی گئی ہے وہ مجھے ایک میجر کے اندر نظر آ جائے. تو ایسا کرنے کے لیے میں ایک نیو میجر کریٹ کرتا ہوں اور میں ماڈلنگ کے ٹیب میں جا رہا ہوں, نیو میجر پہ کلک کر رہا ہوں اور میجر کا نام میں دے دیتا ہوں فار ایگزامپل سلیکٹ میجر equals to select values. select value کس میں سے سلیکٹ ہوگی, تو ہم نے بنایا ہے سلیکشن نام کا ایک ٹیبل جس کے اندر ایکچوئل میں ہم نے کچھ میٹرکس رکھے ہوئے لائک دیز آر. سو ہم نے کہا کہ اس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے, اور اگر کوئی بھی سلیکٹ نہیں ہوتا ہے تو ڈیفالٹ ویلیو جو پاپولیٹ ہونی چاہیے وہ ہماری ٹوٹل اماؤنٹ نام کا میجر, آپ کو یاد ہے ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا جس کے اندر تمام ویلیوز پاپولیٹ ہو رہی ہے, وہ نظر آنی چاہیے. سمپل, انٹر. اور اب میں اس میجر کو اسکرین پہ لے جا کر کارٹ کے اندر کنورٹ کرتا ہوں کراس چیک کرنے کے لیے کہ اگر میں نے کسی بھی میجر کو یہاں پر سلیکٹ نہیں کیا ہوا ہے تو یہاں ایگزیکٹ اماؤنٹ لائک 1.5 کے نظر آ رہی ہے, لیکن اگر میں کسی میجر کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں تو ایگزیکٹلی اس کا جو کیپشن ہے, جو ٹیکسٹ ہے, مجھے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو یہ میرے پاس ایک سپورٹ کالم یا ایک سپورٹ کارڈ کریٹ ہو گیا, ایک میجر کریٹ ہو گیا جس کو میں فردر اپنے لیے یوز کر سکوں گا. سو ایسا کرنے کے لیے میں ایک نیو میجر کریٹ کرتا ہوں جس میں سسٹم کو سکھاؤں گا کہ اگر ریکویسٹ اماؤنٹ سلیکٹ ہوگی تو میرے پاس یہاں پر جو ریکویسٹ کا میجر کریٹ ہے وہ اماؤنٹ ایڈ ہو جائے ڈائنامکلی. اگر پروسیسنگ کی اماؤنٹ چیک باکس پہ چیکڈ ہوگا تو پروسیسنگ کے میجر کو لے آئے گا, دین اسی طرح سے اپرووڈ اماؤنٹ کو اور ریجیکٹ اماؤنٹ کو جس چیک باکس پہ چیکڈ ہوگا. تو سب سے پہلے میں ایک نیو میجر کریٹ کرنے جا رہا ہوں. سو میں جا رہا ہوں اگین ماڈلنگ کے اندر, نیو میجر,
اور میجر کا نام میں دے دیتا ہوں سمپل سپوز سلیکشن, اور ہم نے کہا ایکولس ٹو سوئچ. سوئچ کا فنکشن ایکچوئل میں اف کی طرح ہی ہے. اس میں آپ ایک ایکسپریشن دیتے ہیں کہ کنڈیشن اگر ٹرو ہے یا فالس ہے یا جو بھی آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ, تو فرسٹ آپ ایکسپریشن دیتے ہیں اینڈ دین کس ویلو کے اگینسٹ میں کون سا ریزلٹ ورک کرے گا, ایلس دوسری ویلو دیں گے اینڈ دین ریزلٹ آپ اس کا بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے ورک کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر سوئچ میں سلیکشن ایکولس ٹو ٹرو ہے کاما, تو نیکسٹ لائن میں جانے کے لیے میں نے شفٹ انٹر بٹن پریس کیا. اگر آپ صرف انٹر کریں گے تو وہ آپ کو پتا ہے فارمولا کو کلوز کر دے گا, سو میں نے شفٹ انٹر کیا تاکہ وہ نیکسٹ لائن میں آ جائے. اینڈ دین اب میں سے کہتا ہوں کہ اس میجر کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو پک کر لے. سو میں نے اسٹریٹ بریکٹ اینڈ دین میں نے سے کہا سلیکٹ میجر. تو اس سلیکٹ میجر کے پاس ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ویلو ہوگی. ان چاروں کو جب سلیکٹ کیا جائے گا ون بائی ون تو وہ اماؤنٹ یہاں پر آئے گی, وہ نمبر ٹیکس یہاں پر آئے گا اور وہ ٹیکس اس کے اندر ڈائنامکلی اویلیبل ہو جائے گا. ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس فار ایگزامپل سو بائی مسٹیک مجھ سے انٹر ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ایرر آ گیا, کوئی بات نہیں, ہم اس فارمولا کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ سلیکٹ میجر اگر ایکولس ٹو ہے ریکویسٹ اماؤنٹ سے تو کیا کرے کاما, ہم نے کہا کہ آپ جو ریکویسٹ اماؤنٹ ہے وہ لے کر آ جائیے گا. سو میں یہاں پر ریکویسٹ اماؤنٹ کے میجر کو سلیکٹ کر رہا ہوں, لیکن یہاں چونکہ میں نے انورٹڈ کاما کلوز نہیں کیا تھا اس لیے میرے پاس وہ فنکشن آٹو کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا. اب میں یہاں سلیکٹ کرتا ہوں, سو میرے پاس ریکویسٹ اماؤنٹ پاپولیٹ ہو رہی ہے. دین کاما اینڈ دین کنٹرول انٹر, اور میں اسے کہتا ہوں کہ اگر سلیکٹ میجر کے اندر ویلو ایکولس ٹو فار ایگزامپل پروسیسنگ اماؤنٹ اگر سلیکٹ ہوتی ہے تو کیا کرے, ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ پروسیسنگ اماؤنٹ کے میجر کو لے آئیے گا. اگر سلیکٹ میجر کے اندر ویلو ایکولس ٹو اپرووڈ اماؤنٹ سلیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو اپرووڈ اماؤنٹ کے میجر کو لانا ہے. اور لاسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر سلیکٹ میجر کے اندر ویلو ایکولس ٹو ریجیکٹ اماؤنٹ سلیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو ریجیکٹ اماؤنٹ کے میجر کو لے کر آنا ہے. اور اگر کوئی بھی سلیکشن نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہم نے سب سے پہلے میجر بنایا تھا وہ دکھانا ہے. اینڈ دین بریکٹ کلوز, اور اب میں سوئچ کے فنکشن کا بریکٹ کلوز کیا, انٹر. اب میرے پاس جو یہ سلیکشن نام کا میجر ہے ایکچوئل میں اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں یہاں پر اس ریکویسٹ اماؤنٹ کے ساتھ. سو میں یہاں سے ریکویسٹ اماؤنٹ کو موو کر رہا ہوں اور یہاں سلیکشن کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں. سو میرے پاس اماؤنٹ پاپولیٹ ہو گئی, اور اسی طرح سے میں اس ٹیبل کے اندر ریکویسٹ اماؤنٹ کو ہٹا کر سلیکشن کے میجر کو ڈراپ کر دیتا ہوں. اور اگر مجھے اس کی پروڈکٹ بھی دیکھنی ہے فار ایگزامپل کہ کون کون سی پروڈکٹس میری اپرووڈ ہوئی ہیں, سو میں پروڈکٹ کے فیلڈ کو لے کر یہاں ڈراپ کرتا ہوں. سو میرے پاس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز بھی پاپولیٹ ہو رہی ہے. ناؤ اب میں کلک کرتا ہوں اپنے ریکویسٹ اماؤنٹ کی ڈیٹیلز کو, تو ظاہر ہے میرے پاس ریکویسٹ اماؤنٹ کا میجر سلیکٹ ہے, تمام ڈیٹیلز آ رہی ہیں, ان کی ڈیٹس میرے پاس پاپولیٹ ہو رہی ہیں لائک 1, 3, 5, 8 اور 2 فیب. تو اگر میں ریکویسٹ کو دیکھ لوں تو 1, 3, 5, 8 اینڈ سیکنڈ فیب. اور اگر میں یہاں سے پروسیسنگ کی اماؤنٹس کو سلیکٹ کرتا ہوں, آپ دیکھیں یہ ڈیٹیلز چینج ہو گئی 1, 3, 5, 8, 2 اینڈ دین میرے پاس اوکے. سو میرے پاس پروسیسنگ کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی, ابھی میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں. سو میں اگر اپرووڈ میں چلا جاتا ہوں تو میرے پاس اپروو کی جو ڈیٹس ہیں وہ 10, 18 اور 3 مارچ ہے. سو 10, 3 اینڈ 18 فیب. سو میرے پاس ایسا ہی ہے, رائٹ, 18 فیب 3 مارچ, رائٹ. اینڈ دین اپروو اماؤنٹس ہیں میرے پاس یہاں پر 100 ملین, 200 ملین اینڈ دین 400 ملین, 100, 400 اینڈ 200 ملین. اور اگر میں ریجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں سو میرے پاس ریجیکٹ کی جو ڈیٹس ہیں وہ 5 اور 18 ڈیٹس ہیں, پروڈکٹ 3 اور 5 ریجیکٹ ہوئی 300 اینڈ 500. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹیلس میرے پاس بالکل پراپر پاپولیٹ ہو رہی ہے. سو فائنلی میں نے اس پرابلم کو ریزالو کر لیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریکویسٹ کی اماؤنٹ پہ میں کلک کر رہا ہوں تو صرف ریکویسٹ کی ڈیٹیلس پاپولیٹ ہو رہی ہے, نیچے گراف کے اندر بھی اسی سے ریلیٹ ڈیٹا آ رہا ہے. پروسیسنگ سے ریلیٹ پہ میں کلک کر رہا ہوں, اپڈیٹڈ ڈیٹ میرے پاس آ رہی ہے.
اینڈ دین سملرلی اگر میں اپروو پہ کلک کر رہا ہوں اپڈیٹڈ ڈیٹ کے ساتھ ڈیٹا پاپولیٹ ہو رہا ہے, ریجیکٹ میں ریجیکٹ ڈیٹ کے ساتھ ڈیٹا پاپولیٹ ہو رہا ہے. تو پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے میں نے ریلیشن شپ میں جا کر ریلیشن شپس کو دیکھا تھا, تو مجھے کچھ پرابلم دکھی تھی, اور اب میں نے کیا یہ ہے کہ پروسیسنگ ڈیٹ کو 1 to 1 کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے اور باقی تمام کو 1 to many کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. تو ریلیشن شپ کو اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں, ہم رائٹ کلک کریں گے, پراپرٹیز میں جائیں گے, اور یہاں پر ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہوتا ہے 1 to 1 1 to many. تو میں نے اس کے ریلیشن شپ کو 1 to 1 پر اپڈیٹ کیا ہے اور باقی کو میں نے 1 to many کے ریلیشن شپ پہ اپڈیٹ کیا ہے. تو آپ اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. سیمپل فائلس اور ریفرنس مٹیریل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ہوپ کہ اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح کا کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو آسانی سے ریزالو کر سکیں گے. تھینک یو. دین اس کے بعد ڈیٹا کو ریویو کر لیتے ہیں.